देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जब से ये मुत्तहदा हुकूमत वजूद में आई है, हर आने वाला दिन एक नया इम्तिहान बनकर सामने आता है और अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि दीगर इत्तेहादी जमातें सिर्फ दूर से बैठकर तमाशा देख रही हैं और तालियां बजा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के गिने चुने वज़रा कभी आवाम और कभी तहरीक इंसाफ के तेज जुमलों के जवाब देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, मगर बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी सभी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तजवीज़ किया कि इंतखाबात मरदमशुमारी के बाद होनी चाहिए, जबकि उन्होंने जनरल फैज हमीद को निशाना बनाते हुए कहा कि साकिब निसार और फैज हमीद इमरान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उन्हें लगाम दी जाए और दारे नोटिस लें। यानी अब पीडीएम फौज की सियासत में किरदार का मुतालबा क्या कर रही है खुद इमरान खान की सियासत को। जब तक एस्टेब्लिशमेंट का वेंटिलेटर ना लगा हो, उस वक्त तक उनकी सियासत की कोई औकात नहीं है। एक प्रेस मीटिंग में ऐसा कहना था वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा टेलीफोन पे मेरी बात हो जाए। इस शख्स की सियासत जो है, इस जो आप कह सकते हैं वेंटिलेटर जब तक इसको ना लगा हो एस्टेब्लिशमेंट का, इसकी सियासत की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। जेल भरो तहरीक चलाई, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 दिन रहा, उससे पहले कोई 2 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ, कोई 3 दिन के गिरफ्तार और 7 टीवी पे रोते रहे। यह हकीकत है कि सबको अब भी यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से ताल्लुक नहीं कर रही है क्या, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह हदफ तनकीद बनी है, इससे कबल भी कभी नहीं बनी। ऐसे में किसी कुव्वत की हिमायत या मुखालफत इसके बारे में मजीद मनफी प्रोपेगेंडे की राह हमवार कर रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की नई नस्ल के लीडर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन इस मर्तबा दोनों सियासी जमातों के पास इमरान खान की मुखालफत के सिवा कोई बयानिया मौजूद नजर नहीं आता, क्योंकि महंगाई का नारा लगाकर आने वाले हुकूमत ने अवाम के साथ क्या किया है वो भी सबके सामने है। लेकिन सूबाई हुकूमतों के खर्चे 6 गुना बढ़ चुके हैं और वो टैक्स जमा नहीं करते, क्योंकि टैक्स जमा करने से आदमी गंदा होता है। ऐसे बता रहे मुस्लिम लीग नून के अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। क्या शिकवा किया उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सूबों को बिल्कुल आप दें, आप बोलें कि आप अपने टैक्स जमा करें। सूबे टैक्स जमा ही नहीं करते। केपी की हुकूमत सिर्फ 30 अरब रुपया जमा करती है, बलूचिस्तान की हुकूमत उतना भी जमा नहीं करती। सिंध की हुकूमत जो है वो सिर्फ कराची से पैसे करती है 200 अरब रुपए। ना इनके पास एग्रीकल्चर टैक्स है, ना ये जमा कर सकते, ना इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, ना ये जमा करते। क्यों? टैक्स जमा करने से तो आदमी गंदा होता है। क्यों गंदा हो? आप वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। खर्चे बढ़ रहे हैं, 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010 से। 500% इनकी पेरोल बढ़ गया है। तो कोई पूछे तो सही। नाजरीन, यूं तो अदलिया के पास लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, लेकिन उन मुकदमात के लिए अदालत के पास वक्त ही नहीं है। IMF से अब तक मामला क्यों तय नहीं हो सके? बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के बारे में बुरी खबरें गर्दिश हैं, लेकिन पाकिस्तान में मामलात अदालत उज़्मा, अडियाला जेल और इमरान खान की अदालतों में पेशी से आगे नहीं बढ़ रहे। आज भी असद उमर ने इमरान खान की अदालत पेशी को एक बहुत बड़ी साजिश बताया। क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। अब इनकी कोशिश क्या है, पर्चे काटी चले जाओ। जैसे मैंने कहा कि बार बार जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाना पड़ेगा, तो दोनों में से एक काम होंगे। या तो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से इमरान खान नहीं जाएंगे अदालत, वो नहीं जाएंगे तो कानून का तकाजा जो है वो पूरा नहीं होगा, तो या तो उस तरीके से मुश्किलात पैदा उनके लिए की जाएं, या अगर वो जाते हैं तो फिर वाकई में उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो और खुदा न खास्ता अगर कोई हमला करना चाहता है तो उसको ये मौका मिल सके।
یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ اداروں کے سیاست میں کردار سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کی خاطر اداروں کو خود سیاست میں آنے کا موقع دیتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں۔ سابق برطانوی سفیر نے ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں CIA شامل تھی۔ اس سے تحریک انصاف کی رجیم چینج کے دعوے کو کیا تقویت ملتی ہے؟ لیکن تحریک انصاف کے بار بار یو ٹرن سے مخالفین کو مزید موقع ملتا ہے۔ گزشتہ روز عطا تارڑ ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک سپر پاور اس طرح سے الزام لگانا اس پر ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہا عطا تارڑ نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ مجھے کوئی وزیر اعظم بتا دیں جس نے ایک دن کہا ہو کہ جی یہ باجوے نے سازش کی ہے، پھر کہ جی امریکہ نے کی ہے، پھر کہ نہیں مجھے بھول گیا تھا امریکہ نے نہیں کی، باجوے نے کی ہے، پھر کہ امریکہ نے کی ہے۔ یار آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ ایک اور ملک پہ بغیر تحقیق کے الزام لگا کیسے سکتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ لانڈے لپاڑے رکھے ہوئے ہیں کان میں، کہتے ہیں خاصا امریکہ پہ الزام لگا دیں، بڑا پاپولر ہوگا، لوگ گاڑیوں پہ سٹیکر لگا لیں گے، آپ بہت پاپولر ہو گئے، لگا دیا۔ اس کے بعد پیسے دے کے امریکن لابیسٹ فرم ہائر کی کہ میرے امریکہ سے تعلقات بحال کراؤ۔ یہ بچوں کا کھیل ہے کہ جہاں پہ آپ ایک سپر پاور پہ الزام لگا دیتے ہیں، پھر ایک سپاہی سالار پہ الزام لگا دیتے ہیں، پھر آپ کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ کوئی بتا دے نا۔ آج بھی اب سے کچھ دیر قبل بھی مریم نواز شیخو پورہ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک بد کردار شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دے دی تھی۔ مزید یہ بھی کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو دیا گیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ واپس لے لیا۔ عمران مخالف بات کرنے کے سوا کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، یہ آدھا سرٹیفکیٹ کی آج انہوں نے بات کر کے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، آدھا یا پورا سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کی حکومت کے پاس جو وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہے اس میں صرف اور صرف خان صاحب کے بارے میں بات کرنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیا اس 22 کروڑ کی جو بھوک پیاس ہے جس سے وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں عوام، ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ کیا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا عوام کے لیے جو ہے وہ اچھے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ سوال یہ بھی ہے کیا حکومت ضمنی انتخابات تک ہی جائے گی؟ تحریک انصاف حکومت کو عام انتخابات کروانے کے لیے مجبور کرے گی اور کیسے؟ سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی محاذ پر ایک دوسرے کے اوپر الزامات والے لگنے والی آگ کو پانی کون دے گا؟ یہ پانی کہیں سے آئے گا یا یہ معاملہ یہیں تک چلتا رہے گا؟ اسی سب پر بات کریں گے جی۔ سب سے پہلے پینل میں موجود ہیں جی شیخ فیاض الدین، خصوصی مشیر برائے وزیر اعظم ہے مسلم لیگ نون سے، عظما ریاض جدون صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اخوانزادہ چٹان صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی۔ شیخ فیاض الدین صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی۔ شیخ فیاض الدین صاحب، یہ جو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمیں گرما گرمی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے آپس میں، حکومت بمقابلہ اپوزیشن، کیا اس کو کوئی پانی یا ٹھنڈا پانی دے گا اس سارے معاملے کو؟ کیا یہ آگ بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر یہ چپکلش ایسے ہی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی اس آگ کو بجھانے کا جو فرض ہے نا وہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان پر ہے، اور جہاں تک پی ڈی ایم کی جماعتوں کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ ان کو آفر کرتی رہی ہیں کہ آئیں مل بیٹھ کر ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں تاکہ ملک کو اس دلدل سے جس میں سابقہ حکومت معاشی خلیج پہ جو ہمیں پھینک گئی ہے اس سے نکلنے کا راستہ نکالا جائے۔ لیکن جب تک عمران خان صاحب، نیازی صاحب اس بات پر نہیں آئیں گے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو بات کیسے ہوگی؟ وہ تو اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو، غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان سیاسی جماعتوں سے قطعاً بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں، وہ امن کے دشمنوں سے بات کر سکتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں، وہ ایک فاشسٹ جماعت کے سربراہ ہیں جو سمجھتی ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ جب بھی اب جس معاشی بحران میں پاکستان مبتلا ہے، ہم نے حکومت اس لیے نہیں سنبھالی تھی کہ ہم نے سیاست کرنی تھی، ہم نے اس لیے سنبھالی تھی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے دنوں میں ہی جی ہمارا جو ملک کی جو ترقی کا سفر وہ
یہ ہے کہ اکٹھا بٹھانا ہے. ایک فاشسٹ ذہن کے، ایک ڈکٹیٹر فسطائیت ذہن کے مالک ہیں، وہ کبھی بھی ڈائلاگ کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ تو اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو، غدار، پتہ نہیں کن کن الفاظ سے نوازتے رہتے ہیں. ہماری طرف سے کبھی ان کو غدار نہیں کہا گیا، کبھی ان کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ملک دشمن ہے، لیکن ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ پاکستان کے مخالفت کے پہ ہیں، حب الوطنی پہ نہیں ہے. اگر ان میں ذرا سا بھی حب الوطنی کا جذبہ ہوتا تو الیکشن 4 مہینے پہلے ہوں یا 4 مہینے بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مل بیٹھے اور ایک لاہ عمل بنائیں. تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ ڈائلاگ سے اپنا راستہ نکالتے ہیں، احتجاج سے نہیں نکالتے. یہ ان کا تو وتیرہ یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے ایک مہینے کے بعد یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ انتخابات دوبارہ کرائے جائیں اور یہ آروز کا الیکشن ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اسمبلیاں توڑ دی جائے. یہ تو اس اسمبلی کو مانتے ہیں جس میں یہ خود وزیر اعظم ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اگر حکومت میں ہو تو اپوزیشن کو نہیں مانتے، اگر یہ اپوزیشن میں ہو تو یہ حکومت کو نہیں مانتے. یہ جو رویہ ہے یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. ان کو یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا. اور ساتھ میں نہ وہ کسی ادارے کو مانتے ہیں. الیکشن کمیشن پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے وہ خلاف ہیں، پارلیمنٹ پہ وہ لعنت بھیج چکے ہیں. پتہ نہیں وہ کس قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک یہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک تمام سیاسی جماعتیں مل نہیں بیٹھیں گی. ٹھیک ہو گیا ہے. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. عظمیٰ صاحبہ، ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور یہ میں نہیں، یہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی پوچھ رہی ہیں، یہ سارے لوگ سوال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، لیکن پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی. کیا رول آف لا کا مذاق نہیں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا، اس وقت جو بات آپ نے کی کہ رول آف لا کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے، بالکل یہ رول آف لا کی بات بھی کرتی ہے اور اس کے پر عمل بھی کرتی ہے. اس وقت جو توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں جو خان صاحب کو بلایا گیا، اس وقت آپ کو پتہ ہے تقریباً 74 کے قریب خان صاحب کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے مختلف کیسز بنائے گئے ہیں، جس میں سے تقریباً 37 تو انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات اور اس قسم کے مقدمات انہوں نے خان صاحب پہ بنائے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک ہی دن اور ایک ہی ٹائم پہ مختلف عدالتوں پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ آپ کو اس بات کا بھی بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ خان صاحب کو جب زخمی ہوئے، ان کو گولیاں لگی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ نہیں آ سکتے تھے. آج جو اپوزیشن کے خاص طور پہ نون لیگ کے بھی آپ ان کے لیڈر کو دیکھ لیجئے کہ جس کی جان کی یہ لوگ مانگتے تھے، خان صاحب سے سیکیورٹی مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اس کا لیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کا بلیم آپ کے اوپر جائے گا. مطلب اس قسم کی باتیں کر کے اتنی ان کی جان کی ان لوگوں کو پرواہ تھی کہ ان کو زبردستی اور ملا کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا. خان صاحب کوئی ملک سے باہر فرار تو نہیں ہوئے نا، ملک کے اندر موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ان کو گولیاں لگی، وہ زخمی تھے. اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے ان کو اسٹریچر پہ ڈال کے لے کر آیا جائے، ان کو لے کر آیا جائے. یہ تو دیکھیں، ایک بنیادی انسانی حقوق کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ چیز عدالتیں بھی دیتی ہیں، ریلیف دیتی ہیں کہ اگر کوئی شخص زخمی ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کچھ دنوں کے بعد بلا لیا جائے. لیکن اس وقت کس کا پریشر ہے، کون لوگ ہیں جو اتنا پریشرائز کر رہے ہیں عدالتوں کو بھی کہ خان صاحب کو ہر حال میں عدالت میں پہنچنا ہو. آپ پچھلے دنوں بھی آپ دیکھ لیجئے، جس طرح خان صاحب کو بلایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں خان صاحب پہنچے اور انہوں نے کسی کو کوئی کال نہیں دی تھی، کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب کے چاہنے والے کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے اور خان صاحب نے اپنی پریزنس ظاہر کی. توشہ خانہ کی جہاں تک بات ہے، بالکل جی، خان صاحب پہلے بھی ہر مقدمہ فیس کرتے رہے، یہ بھی مقدمہ فیس کریں گے اور بالکل آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہی ہیں اور توشہ خانہ کیس کیا اتنا بڑا کیس ہے کہ اس کے لیے جی کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے یا ان کو، جبکہ خان صاحب نے گاہے بگاہے اس خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ نہ تو ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی جان کی جو ان کو خطرہ ہے اس کا کوئی ادارک کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی تھریٹ کے اوپر، اس قسم کے حالات کے اندر آپ خان صاحب کو اس طرح سے اگر بلائیں گے تو ظاہر ہے ان کے کارکن، ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر ان کی جان کے لیے زیادہ پریشان ہوں گے اور آنے میں بھی ان کو مسئلہ ہوگا.
ٹھیک ہے جی, خان صاحب نے پہلے بھی عدالتیں بھگتی تھی, اب بھی بھگتیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس جگہ سے سرخ رو ہوں گے. لیکن دیکھیں آج عوام یہ بات بھی پوچھتی ہے کہ آیا توشہ خانہ کیا اتنا بڑا کیس ہے کہ آپ آف شورز کمپنی کو, کیڈبری فونڈ کو, باقی تمام چیزوں کو آپ بھولتے جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر آج کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اربوں کی کرپشن, کھربوں کی کرپشن ہو چکی ہے, اس کا نام نہیں لیا جا رہا. اور بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جی توشہ خانہ کی ایک گھڑی کے اوپر اتنا زیادہ ایک ہنگامہ یا ایک چیز ہے کہ اس چیز کو لے کر یہ خان صاحب کو نااہل کرنے کی چکروں میں ہے کہ جی کسی طرح سے خان صاحب کو نااہل کیا جائے. کیوں نہیں بات ہوتی, کیوں نہیں تمام لوگوں کا احتساب ایک طرح سے کیا جاتا. اور ہاں کہ اگر خان صاحب نے یہ گھڑی لی ہے اور ایک اصول کے مطابق ایک رول کو فالو کرتے ہوئے اگر انہوں نے وہ گھڑی لی بھی تھی, تو ظاہر ہے اسی رول کو فالو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے جو ان سے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں, جو صدر رہے ہیں اس ملک کے, انہوں نے جو کچھ لیا اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی چیز کو بنا کے, ایک ایشو بنا کے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں رضا کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب ابھی جو انہوں نے 13 مارچ کی جو ڈیٹ دی ہے اس پہ خان صاحب بالکل آئیں گے بھی, اور ان تمام چیزوں کو فیس بھی کریں گے, اور اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں سے باعزت سرخرو بھی ہوں گے. اچھا شیخ فیاض صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا بی بی کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس نہیں ہے کہ انہوں نے گھڑی لی ہے. یہ درست ہے کہ اربوں کی گھڑی انہیں کروڑوں میں بیچ کے اور ان کو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. ان کے خلاف یہ کیس نہیں ہے. ان کے خلاف یہ کیس ہے کہ جو انہوں نے گھڑی بیچی ہے وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں ان کے پاس. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں وہ آمدن ظاہر کی ہے. یہ کیس ہے. وہ صادق الامین نہیں رہے, انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس آمدن کو چھپایا ہے. یہ ان کے خلاف کیس ہے. جھوٹ بولنے میں تو پی ٹی آئی والے ماہر ہیں, ادھر کی بات ادھر سے اور ادھر کی بات ادھر لے جائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ اصل کیس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں اس آمدنی کا اظہار نہیں کیا. اگرچہ وہ آمدنی جو تھی وہ بھی چوری کی آمدنی تھی. اربوں روپے کی گھڑی جو تھی وہ انہوں نے 2 کروڑ میں دکھائی, 2 کروڑ یا مجھے یاد نہیں کسی اماؤنٹ کی دکھائی. اصل یہ کیس ہے کہ انہوں نے اپنی 2 سال کی جو ڈکلیریشن دی ہے انکم ٹیکس میں اس میں یہ آمدن نہیں دکھائی. دوسری بات میری بہن کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو زبردستی ملک سے باہر بھیجا گیا. تو بھائی زبردستی کسے بھیجا ہے؟ آپ نے بھیجا ہے, آپ کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے. آپ کے ڈاکٹر فیصل سلطان جو اس میں شوکت خانم کے انچارج ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے. تو بھیجا تو آپ نے ان کو ہے, اور جن کے کہنے پہ بھیجا ہوگا وہ آپ کو پتا ہوگا. ہم نے تو وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی جو آپ کے ڈاکٹروں نے مرتب کی تھی, اور اسی کے مطابق ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی. دوسری بات یہ کہتی ہیں ان کو ہجوم لوگوں سے خطرہ ہے, وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے. وہ کسی اس عدالت میں پیش نہیں ہوں گے جہاں پہ ان کے خلاف جو وہ ہے فرد جرم عائد کی جائے گی. وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے کیس ہیں اس دن آپ کو پتا ہوگا اسلام آباد میں 3 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, لیکن سیشن کورٹ میں نہیں گیا جہاں فرد جرم عائد ہونی تھی. اب انشاءاللہ وہ 13 تاریخ ہے, ان کے خلاف وہ فرد جرم عائد ہوگی اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ ایک ہجوم اکٹھا کر لیں 500 آدمی اور 1000 آدمی اور پھر آگے ڈکٹیٹ کریں کہ نہیں جی عدالت میرے گھر ہے, میں عدالت نہیں جاؤں گا. تو یہ وہ لاڈلا ہے, وہ بھول جائے وہ وقت جب وہ ان کو کلچز مہیا تھیں, وہ بساکیاں مہیا تھیں, وہ سپورٹ مہیا تھی. وہ اب نہیں ہے. اب وہ ان کا اگر وزیر اعظم جو 2/3 میجارٹی سے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا تھا, وہ اگر 200 پیشیاں بھگت سکتا ہے, لاہور سے 4 بجے اٹھ کے وہ اسلام آباد احتساب عدالت میں وہ اور ان کی بیٹی جاتی تھی, 200 پیشیاں بھگتی ہیں. تو اور میرا خیال میں 200 کچھ دن جیل میں رہے ہیں. تو یہ تو میرا جو لاڈلا ہے یہ تو ایک دن بھی جیل نہیں جا سکتا. یہ تو رونے شروع, یہ تو بستر کے جب پولیس آتی ہے تو بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں یا ہمسائے کی سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ جو بوزدل نہ بنے, یہ لیڈر بنے. لیڈر دلیر ہوتا ہے, آئیں عدالتوں کا سامنا کریں. اگر یہ بے گناہ ہوں گے تو بری ہو جائیں گے, اور اگر ان کے خلاف جرم ہوگا تو یہ سزا پائیں گے. یہ ایک پاکستان کا قانون ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے. بالکل رضا, اس سے میں بھی ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی. میں اپنے بھائی کی ساری باتوں سے ایگری ہوں, بالکل ٹھیک یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام لوگوں کو بھی جنہوں نے اربوں خربوں کی جو کرپشن کی ہوئی ہے ان کو بھی عدالتوں میں آنا چاہیے. وہ کیوں عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں؟ اور پھر حکومت میں آنے کے بعد اس وقت تک اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ابھی تک اپنے آپ کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا, اپنے کرپشن کے کیسز کیوں ختم کروائے, اپنے آپ کو صادق اور امین کس طرح سے انہوں نے بنا لیا, یہ چیزیں نہیں بتاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کہتے ہیں کہ خان صاحب
जेल से भागते हैं। बात यह है कि जिस शख्स ने जुर्म ही नहीं किया वो जेल में क्यों जाए, और जो लोग अरबों खरबों की करप्शन करके पाकिस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बन के बैठे रहे और पाकिस्तान के लोगों की खून पसीने की कमाई उठा के बाहर भेजते रहे और वहां पे अपनी जमीनें जायदादें उन्होंने बनाई और पाकिस्तान को आज इस नहज में लाके खड़ा कर दिया है कि आज पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहता है कि जी वेंटिलेटर पे मौजूद है, वेंटिलेटर पे लेकर जाने वाले आप लोग थे। हमारे दौर के अंदर जो माशी इशारिये थे वो बता रहे थे कि हमारा जीडीपी 6 पे चला गया था। अब आप लोगों ने क्या किया, और इसके बाद जो आप लोग यहाँ पर आए, बड़ी आप लोगों ने तो शोर मचाया था कि जी पीटीआई ने बड़ी महंगाई कर दी, और आपने महंगाई के खिलाफ जाना था और आपने क्या कहा था कि जी हम आ गए तो महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा और जो तरक्की है वो 5वें गियर में जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई को जो है वो 5वें गियर में ले गए हैं और तरक्की को इन्होंने रिवर्स गियर लगा दिया है। ये आप ही लोगों की बातें थी ना। आज लोग खान के साथ ऐसे नहीं खड़े, और जो आप कहते हैं ना कि पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं, अगर पीटीआई वाले झूठ बोल रहे होते तो आज 22 करोड़ आवाम में से 21 करोड़ आवाम खान के साथ ना खड़ी हुई होती। बुलाते तो आप लोग भी अपने मुख्तलिफ पेशियों पे अपने लोगों को थे। कितने लोग आप लोगों की तरफ आए, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया। आज देख रहे हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खान साहब के साथ खड़ा है क्योंकि वो सादिक और अमीन है। और ये अलग बात है कि आज 14 जमातें इकट्ठी होके, ये वो 14 जमातें जो एक दूसरे के पेट फाड़ के पैसे निकाल रही थी, जो एक दूसरे को लड़काना की गलियों में घसीट रहे थे, आज वो लोग सादिक और अमीन बन गए और वो 14 की 14 जमातें मिलकर एक खान के पीछे। जाहिर है खान दलेर और ईमानदार बंदा है, इसलिए आज वो अकेला है और तमाम करप्ट और माफिया किस्म के लोग इकट्ठे होकर बैठ गए हैं और खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? आज आप मेरा भाई, आज सियासत आप क्यों कर रहे हैं? मैं सियासत क्यों कर रही हूँ? हम सियासत कर रही हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम की जिंदगियों में आसानियां लाने के लिए। आप लोग यहाँ पर आए, क्या किया? फिर आके कहते हैं कि जी खान के मुआहदे थे, गवर्नमेंट में बैठे हुए थे ना आपको पता था ना कि खान क्या मुआहदे कर रहा है, क्या मुआहदे नहीं कर रहा। और अगर ये खाई के अंदर फेंक रहा था खान तो आप लोगों का दिमाग खराब था कि आप लोग उठकर आ गए तो खाई के अंदर खुद भी घिरे और पूरी आवाम को भी आप लोग खाई के अंदर गिराने लग गए। फिर आप लोगों ने कहा कि जी हम आए यहाँ पे कि मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। आज आप लोगों के हमारी बारी में कितने कम चांसेस थे डिफॉल्ट होने के, आपकी बारी में अब देखें 100% चांसेस हो चुके हैं डिफॉल्ट होने के। बल्कि कुछ तो आपकी बुजुर्ग कहते हैं कि आप ये ना समझें कि हम एक मुस्तहकम मुल्क में बैठे हुए हैं, हम एक डिफॉल्ट मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। आप ही के वजीरों सफीरों की ये कहानियां हैं ना, आप ही लोग ये दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आप लोग किस तरह से आज इलेक्शन की बात करते हैं कि जी 2 महीने लेट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। बात यह है 2 महीने आप लोग रहे तो आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख देना है। आज आप देख लीजिए बिजली महंगी, गैस महंगी, लोगों के लिए आप लोगों का तो बस नहीं चलता कि ऑक्सीजन के ऊपर भी आप लोग टैक्स लगा के रख दें कि लोग ऑक्सीजन भी जो है आप लोगों से पैसे खरीद के, पैसे दे के तो आप लोगों से ऑक्सीजन खरीदे। खुदा का वास्ते जी पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें, सिर्फ ये बात ना सोचें। आज मरियम नवाज साहब बैठती हैं तो कहती हैं कि जी मैंने जेल में इतनी सख्ती गुजारी कि मैं पैन के साथ कपड़े इस्त्री करती थी। वेरी गुड जी, शुक्र है ये नहीं कह दिया उन्होंने कि इन लोगों ने सॉसपैन नहीं दिया था तो दूध और पत्ती खा के पानी पी के तो मैं चूल्हे पे बैठ जाती थी तो चाय बन जाया करती थी। खुदा का वास्ता है जी आप लोगों के अपने बयानात जो हैं वो लोगों को आपसे मुतनफिर कर रहे हैं और आपकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क किया। जी शेख फयाज साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी बीवी मैं ये कह रहा था कि मैं बसद एहतराम अपनी बहन को कहता हूं कि आपके मुंह में और हर उस आदमी के मुंह में खाक जो ये कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जो आग लगा के गए हमने उसको बुझाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ना कभी डिफॉल्ट हुआ है ना होगा। आपको याद होगा कि 97 में जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ और सिर्फ $400 मिलियन थे। हमने वो वक्त भी देखा है जब पूरी दुनिया ने हम पे सैंक्शंस लगा दी थी। हमने एटमी धमाके भी किए और मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया और तरक्की की राह पे भी ले गया। ये कहती हैं अब मैं ये इनसे पूछता हूं कि आज बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? नवाज शरीफ ने तो बिजली के कारखाने लगा के 11,000 मेगावाट बिजली बनाई थी। इन्हें बताएं इन्होंने 1 मेगावाट बिजली बनाई है? गैस के लिए LNG के टर्मिनल पाकिस्तान में सबसे पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वहां पे टर्मिनल लगाए थे और उनके इस इक़्तिदाम के लिए उनको 6 महीने जेल में रहना पड़ा। और आप ही मैं बताऊंगा कि आप ही के वक्त में
سپریم کورٹ یہ کہتی تھی کہ آپ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ کا ایک ٹاپ لیڈر ہے جسے آپ نے جیل میں نہ ڈالا ہو, ایک ٹاپ لیڈر ہے جسے عدالت نے سزا دی ہو. مریم کو اگر سزا دی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو آپ کیلیبری فونٹ کوئین کہہ رہے ہیں, انہوں نے ان کو آپ کے دور میں, آپ کے وقت میں عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کیا ہے. ان تمام الزامات سے, جھوٹے الزامات سے بری کیا ہے جو کہ آپ نے ان پہ لگائے تھے. آپ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ملک میں قانون کی بالادستی ہونا چاہیے, تو آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ برائے مہربانی عدالتوں میں جائیں. اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو آپ بری ہو جائیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں. جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے بھگتنا ہے. آپ کا تو کوئی لیڈر بھی, میں سب سے زیادہ جو ہے اعظم سواتی صاحب 10 دن جیل میں رہے ہیں, اور جب وہ نکلے ہیں تو ان کے آنسو جو ہے وہ ہم سے اور آپ سے بھی نہیں دیکھے گئے ہوں گے. 2 دن کے لیے, صرف 2 دن کے لیے فواد چودھری صاحب جیل میں گئے ہیں, اور کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ان کی آہ بکا, ان کے آنسو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 1 سال نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں, 1.5 سال جناب شہباز شریف صاحب جو وہ جیل میں رہے ہیں, 2 سال جو ہے وہ سعد رفیق صاحب جیل میں رہے ہیں, سلیمان رفیق 2 سال جیل میں ہے, شاہد خاقان عباسی 6 مہینے جیل میں رہے ہیں, احد چیمہ 2 سال جیل میں رہے ہیں, جسے اب عدالت نے بری کا آپ ہی کے وقت میں بری کر دیا تھا. آپ نے تو جو ظلم کا جو بازار گرم کیا تھا اور جو آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے تھے, ان سب سے تقریباً مسلم لیگ باعزت بری ہوئی ہے اور باقیوں میں ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے کیا ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کا قانون کا احترام کریں اور عدالتوں کا سامنا کریں اور اپنے جو جرائم ہیں ان کی صفائی دیں. اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو آپ بری ہو جائیں گے, اور اگر آپ گناہ گار ہوں گے تو آپ کو سزا ملے گی. میں یہ پوچھتا ہوں 400 کنال جو آپ نے پراپرٹی ٹائکون سے لی تھی وہ کس سلسلے میں لی تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 50 ارب روپے 100 کچھ ملین پاؤنڈ جو برطانیہ کی ایجنسی نے ریکارڈ کر کے بھیجے تھے وہ کہاں گئے؟ کس کی اجازت سے ایک بند لفافے میں آپ نے اجازت لے کے بزنس جو پراپرٹی ٹائکون اس کو واپس کر دیے تھے؟ آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں. آپ کو شوکت ترین صاحب کا وہ بیان بھول گیا ہے کہ آپ جو اپنے وزیر خزانہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لکھ کے بھیج دیں کہ آپ جو ہیں وہ آئی ایم کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے, ہم جو رقم اضافی ہوگی ہم نہیں جمع. یہ تو ہر ایک آدمی یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ ملک کو ڈیفالٹ کر دیا جائے. ہم نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس لیے حکومت سنبھالی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ آدمی, کوئی بھی سیاسی لیڈر جسے پتا ہو کہ اگلے چند مہینوں میں انتخابات ہو جانے ہیں, وہ یہ سخت قدم اٹھا سکتا ہے؟ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جسے پاکستان کا درد ہوگا, جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہوگا, جس نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن کرنا ہوگا. آپ تو آئی ایم سے معاہدہ کر کے بیک آؤٹ کر گئے, بجائے ٹیکسز بڑھانے کے آپ نے ٹیکسز کم کر دیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں 70 سال میں پاکستان کے, یہ تو فگرز کی بات ہے نا, پاکستان کی تمام حکومتوں نے 24,000 ارب قرضہ لیا تھا. آپ نے 4.25 سال میں 20,000 ارب قرضہ لے لیا اور ملک میں ترقی کوئی نہیں کی. کوئی میٹرو بنائی, کوئی آپ نے موٹر وے بنائی, کوئی کارخانہ لگایا, کوئی بجلی کا کارخانہ لگایا, کوئی ایل این جی اسٹیشن لگایا. آپ نے کیا کیا ہے؟ ملک کو برباد کرنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور انشاءاللہ آپ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ دلکش ہوتا ہے, لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلتا. جلدی عوام کو اس سب باتوں کا احساس ہو جائے گا. آپ صبر کریں, انتخابات وقت پہ ہوں گے. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آئینی جو مدت ہے اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائے. کیوں توڑ دی جائیں بھائی؟ یہ بڑی مشکل سے تو یہ اس ملک میں رواج آیا ہے کہ ہر اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر رہی تھی, اور یہ بھی آئینی مدت پوری کرے گی, اور پھر نہ گھوڑا دور ہوگا نہ میدان دور ہوگا. آپ اپنی بات بتائیے لوگوں کو, ہم اپنے کارکردگی بتائیں گے. آپ اپنے جھوٹ سنائیے, ہم اپنے سچ دکھائیں گے. اس کے بعد فیصلہ عوام کرے گی. ماں باپ کے حق میں فیصلہ کر دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے حق میں فیصلہ کر دے تو آپ نے پھر پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا یہ دھاندلی ہو گئی ہے. میں تو مانتا ہی ہوں. نہ آپ الیکشن کمیشن کو مانتے, نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو مانتے ہیں, اور نہ آپ کو مانتے ہیں. عدلیہ جب فیصلے آپ کو خلاف کر دے تو پھر آپ اس کو بھی نہیں مانتے. قانون کو احترام کریں اور ملک محب وطن ہو کے ملک کی بہتری جی رضا, میں اپنے اس بھائی کی انتہائی عزت کرتی ہوں, اور میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اور میں اگر سیاست کر رہے ہیں نا تو اپنے لیڈرز کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی اس قوم اور ملک کے لیے کر رہے ہیں.
تو خدارا وہ بات کریں نا کہ جو صحیح ہو. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ جی ہمارے دور میں آپ پہ مقدمے بنے. دیکھیں ہم نے تو مقدمے نہیں بنائے تھے نا, یہ وہی مقدمے تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ بنائے اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے. سن لینا بھائی سن لینا, یہ وہی مقدمے تھے نا جو نیب میں تھے. میرے بھائی سن لینا جو نیب میں تھے. آپ انہیں بھی بولنے دیں نا, وہ آپ کے بیچ میں نہیں بولی تھی نا ایتھیکلی, بولنے دیں. جی بتائیے. جی دیکھیں میرے بھائی, دیکھیں میں بھی تو پیشنس سے آپ کی بات سن رہی تھی, آپ بھی سنیں. دیکھیں مقدمے ہم نے نہیں بنائے تھے, وہی نیب میں ایف آئی اے میں آپ لوگوں کے مقدمے بنے ہوئے تھے جس کے اوپر کام ہو رہا تھا, اور اس میں خان صاحب نے کوئی نیا مقدمہ آپ لوگوں کے اوپر نہیں بنایا. دوسرا بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی 400 کنال کی یہ چیز لے لی تو یہ چیز تھی تو وہ چیز تھی. دیکھیں لوگوں کو پتا ہے خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے اور کروڑوں کے ان کو تحفے بھی ملا کرتے تھے. وہ اگر 1 گھنٹہ جا کے کامنٹری کرتے نا کسی بھی چینل کے اوپر بیٹھ کے تو ان کو 1 گھنٹے کے 3 کروڑ روپے ملتے تھے. لیکن آپ کا لیڈر جو ہے نا, جو محمد نواز شریف ہے, وہ 1980 میں ریلوے کے اندر کلی بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے. یہ شاید آپ کو یاد نہیں ہے, یہ ذرا آپ ہسٹری دیکھیے گا. وہ شخص جو اس زمانے میں کلی بھرتی ہونے کے لیے گیا اور بعد میں اس کے اربوں خربوں کے اثاثے, پھر ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ بہت امیر تھا اور دوسرا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بہت غریب تھا. دیکھیں یہ تمام باتیں لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہیں. خان صاحب نے جو بھی کام کیا نا, آج اس نے ورلڈ انٹرنیشنل لیول کا اس نے شوکت خانم بنایا اور وہاں پہ لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے, جس کی گواہ آپ بھی ہیں اور جس کی گواہ میں بھی ہوں. اس وقت تک آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے میٹرو بنائی, آپ نے بلٹ ٹرین بنائی, لیکن آپ نے اس بنانے کا کیا فائدہ کہ اس کے اتنی مہنگی وہ بنائی کہ اس کا بھی سارا کا سارا جو خمیازہ ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈال دیا کہ لوگ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. ٹیکسز آپ ان سے نکلوا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ گھر کو تو بہت خوبصورت بنا دیں اور باہر سے لوگوں کو کہیں کہ جی ہم عالیشان گھر میں رہیں گے لیکن ہمارے گھر کا خرچہ جو ہے آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے. تو لوگ پیچھے سے مڑ کے کہتے ہیں آپ لوگ لوڑے لنگڑے تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کے خرچے پورے کریں. آپ لوگ خود اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں کہ آپ کا گھر اگر خوبصورت گھر میں رہنا ہے تو محنت بھی آپ نے خود کرنی ہے. تو ایسی بلٹ ٹرین, ایسی یہ میٹرو, ایسی یہ چیزیں بنانے کا کیا فائدہ جس سے آج ملک کی عوام کو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی. آج روٹی آپ دیکھ لیں 35 روپے کی روٹی, اور وہ روٹی اس طرح کی روٹی ہے کہ جو ایک روٹی کھانے سے ایک مزدور کا پیٹ نہیں بھر سکتا. 2-3 روٹیاں وہ کھائے گا تو 100 روپے کی خالی صرف روٹی لے گا, جبکہ اس کے 4 بچے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہوگی. یہ باتیں آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی, میں حیران ہوتی ہوں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن وقت پہ ہوں گے. آئین میں ہے نا, قانون کے اندر یہ ہے نا ایک کہ جب کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑتے ہیں. جب ہم نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی, جب ہم نے KPK اسمبلی ڈیزالو کی, تو آپ ہی کے لیڈر کہا کرتے تھے نا کہ آپ لوگ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو کریں, ہم جو ہیں وفاق کو ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جنرل الیکشن کر لیں گے. اس کے بعد جب وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. اب آپ لوگ صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کا بہانا. بھائی میرے, جتنا الیکشن ڈیلے ہوگا اتنا ہی دیکھ لیں ملک کے حالات خراب ہوں گے. لوگ معاشی طور پہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آج لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے. پیٹرول دیکھیں کدھر سے کدھر چلا گیا, آٹا دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے. اب یہی دیکھیں لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں مل رہی. تو میرے بھائی پہ جانا ہے, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, بریک پہ جانا ہے. میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں, اس کے بعد واپس آ رہی ہوں. اسٹے ٹیون.